السلام علیکم. بیٹھو جی. تلاوت صغیر بھائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد. راول سندھو. Assalamu alaikum, my beloved Hazur. I will now present the English translation of Surah Al Imran, verses 191 to 195. I seek refuge with Allah from Satan, the rejected. In the name of Allah, the gracious, the ever merciful. In the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of the night and the day, there are indeed signs for men of understanding. Those who remember Allah while standing, sitting, and lying on their sides, and ponder over the creation of the heavens and the earth. Our Lord, Thou hast not created this in vain. Nay, holy art Thou. Save us then from the punishment of the fire. Our Lord, whomsoever Thou causest to enter the fire, him hast Thou surely disgraced, and the wrongdoers shall have no helpers. Our Lord, we have heard a crier calling us unto faith. Believe ye in your Lord, and we have believed. Our Lord, forgive us therefore our errors, and remove from us our evils. And in death, number us with the righteous. Our Lord, give us what Thou hast promised to us through Thy messengers, and disgrace us not on the day of resurrection. Surely Thou breakest not Thy promise. Jazakallah. جی مود بن طاہر صاحب امسا رپورٹ اوور Beloved Hazur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ویو. It is our good fortune that we are here today, assembled in front of Hazur Anwar to seek Hazur's guidance. I will briefly present an overview of students in Ahmadiyya Muslim Students Association. We have compiled data from all of our 65 majalis across Canada. We have an approximate total of 1,070 students. Of these students, we have 565 high school, 277 university students, and 228 college students. In British Columbia, we have total of 60 students, out of which 37 are in college and university, 23 are in high schools. By the grace of Allah, so far we have established AMSA in 22 different institutions which hold regular activities. There are 6 universities where AMSA is well established that it has become the voice of Islam. AMSA also gives priority to tarbiyat of our students. There are 15 namaz centers established in various institutions across Canada. AMSA Canada also provides support to both local and international students on various student-related issues. Today, by the grace of Allah, we have 106 registered students for this class from all over Canada. 48 of them are local students from British Columbia. From 106 students registered for today's class, 56 are university, 10 college, and 38 high school students. These students represent 18 different universities, 12 different colleges, and 20 different high schools. The area of studies these students are in or considering to pursue is as follows. There are 38 in sciences,
16 in engineering, 11 in arts, and 16 in business. This year, Hazur, EMSA Canada ran 2 major campaigns on campuses. The first series had 7 conferences on innocence of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Total guests received were 600. The second major series was World Peace Conferences on the topic of Is World War III Inevitable? The total guests received were approximately 700. There were 15 of these events in all major universities and cities across Canada. There were also over 80 Quran exhibitions and book stalls held with about 1,000 guests received. Beloved Hazur, please pray for us that we serve Islam Ahmadiyyat to the best of our abilities under the guidance of Khalifatul Masih and excel in our studies as well. Jazakumullah. جزاک یہ پریزنٹیشنز ہیں. اچھا عتیق چودھری چٹھا صاحب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Atiq Chattha and I am a 4th year student doing my bachelor's in molecular biology and biochemistry in Simon Fraser University. And I will be presenting to you my research about plant cell and root growth. Before I jump into my research, I would like to go through some fundamentals and basics of science, such as what a cell is and what a gene is. So what is a cell? A cell is a basic structural and functional unit of life. It is the smallest unit of life and contains the genetic code DNA. DNA contains the genetic material that is used in the development and functioning of all living organisms. What is a gene? A gene resides in DNA. An individual inherits this gene from its parents. A gene codes for proteins that are used in performing functions such as giving black hair or eye color. A defect in any gene can cause problems. Now, I will allude you to my research that is associated with roots in plants. The 4 main functions of roots are absorption of water and inorganic nutrients, anchoring the plant, storage of food and nutrients, and vegetative reproduction. My research revolves around finding a gene that we believe can improve the process of growing roots in the plants. If a plant cannot form proper root size here, it will not grow properly. By fixing the gene, we can introduce the gene into the plant to form the long root hairs, which will allow us to grow the plants in places where we were unable to do so in the past. There's a specific gene associated with an unknown gene that we call nubbin gene as scientists. This nubbin gene forms the short root hair along with the specific gene that we are working with in our lab. We use forward genetics, which is a technique where we alter the specific gene along with the unknown gene to get short root hairs. Now I will walk you through my procedure. I planted the seeds of 2nd generation that I collected after crossing 2 seeds that had the gene of interest. I planted them in a solution which is called an agar solution, and it has all the necessary nutrients that allows the plant to grow properly. The theoretical portion of my research stated that if I were to see only 1 out of every 16 root hair that I planted on that agar solution under the microscope, it would tell me that only 1 gene is forming that short root hair along with the nubbin gene. However, if I were to see only 7 out of 64 short root hairs under the microscope, that would mean that there's more than 1 gene along with the specific gene that I'm working with. So after collecting data and doing some statistical analysis, I was able to provide evidence that only 1 gene plays a role, and the other gene that I was working with does not play a role in forming short root hairs. So the pictures that you see underneath are the pictures that I took under the microscope that compares the normal root hair with the short root hair. In the long run, if we can find this gene, we are able to grow the plants in places such as Pakistan or
Africa, where there's minimum or just minimum amount of nutrients in the soil. So that is the whole background. That's the whole my research about. Jazakallah. Jazakallah. Here, they can Hanji. ask the question. Hanji? They can ask questions. Oh, definitely. Hanji. چلو پوچھو پھر. میں پوچھیں یا وہ No, پوچھیں؟ they will ask you, not you. اچھا چلیں پوچھ لیں میرے سے. ہاں جی. ہاں نہیں ابھی افریقہ میں ہم نے ٹرائی نہیں کیا کیونکہ ابھی ہم اپنی لیب میں کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں کی یہ جین. سوال یہ ہے کہ یہ جو جین آپ نے سلیکٹ کیا ہاں جی وہ پیٹری ڈش میں گرو کیا نا, لیبارٹری میں گرو کیا نا, ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے نا, انڈر آئیڈیل کنڈیشنس, رائٹ. وہاں 1 out of 64 سلیکشن تھی, 1 out of 16. 1 out of 16. اچھا تو آلموسٹ 6.25%. ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں جی ایگزیکٹ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کو یہ گرو کر لیا تو اس کو جب ٹرانسپلانٹ کریں گے جا کے, آلویز یو ول گرو یور پلانٹ ان یور لیبارٹری. ہاں جی ٹھیک ہے نا, ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اس کو کمرشلائز کس طرح کرو گے؟ بیسکلی اگر ہم فائنڈ کریں گے کہ یہ اگر جو پلانٹ ہے اگر اس میں جین نہیں ایکٹیو تو اس سے ہم ایکٹیو کریں گے. بیکاز 94% آلموسٹ 94% مورٹیلٹی ریٹ ہے. ہاں جی ریٹ ہے نا. ہاں جی تو جہاں 94% مورٹیلٹی ریٹ ہو اس کو کمرشلائز کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ پتہ لگ گیا کہ لیبارٹری تک تو ہاں جی ویل اینڈ گڈ, لیکن پاکستان میں یہ کہتے ہیں جہاں نیوٹرینٹس کم ہیں ہاں جی وہاں گمار کریں گے. پاکستان یا میں پہلی بات تو یہ ہے کہ افریقہ میں تو بڑی واسٹ لینڈ ہے, سب سہارن ڈیزرٹ کے ناردرن افریقہ میں تو سم تھنگ ڈفرینٹ. پاکستان میں نیوٹرینٹس صرف کم نہیں ہیں, سوائل کی پی ایچ ویلیو بھی کاؤنٹ کرتی ہے. ہاں جی رائٹ. تو کین اٹ گرو انٹو ایسیڈک سوائل اور الکلائن سوائل, اور کس پی ایچ ویلیو میں اس کو چاہیے, اور واٹ ٹائپ آف نیوٹرینٹس یو نیڈ, اور پھر جب گرو کرے گا تو اس کی گروتھ کے لیے کون سے نیوٹرینٹس چاہیے. اس وقت ہم نے اس پہ نہیں فوکس کیا کیونکہ ہم پلانٹ تو میں پتھر پہ بھی اگا دیتا ہوں. یہ تو کوئی ریسرچ نہ ہوئی نا. ریسرچ تو ہے اینی وے, بٹ اسٹل یو ہیو لانگ وے ٹو گو. ہاں جی I'm working with another drug in the summer, in my summer course, and we are hoping that that drug allows the root hairs to grow longer, and so that would allow the plant to absorb nutrients a lot better than the other ones that cannot form root hairs. So I do have a long way to go, but I hope I can get to it. اچھا یہ تو ہوگی ٹرانسپلانٹیشن سے اگر کرو تو کتنا زیادہ کاسٹ انٹینسو ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیا ہوگا, کتنا فیزیبل ہے, رائٹ. اینی وے اصل ریسرچ یہ ہے کہ جی آلموسٹ 94% جو ہے یہ مورٹیلٹی ہے یا ہیئر گرو نہیں کرتے اس کے. لیکن جہاں ڈرائی سیزن ہے وہاں جو لانگ سینٹرل روٹ ہے اگر پلانٹ گرو کر جائے اس کو مین روٹ کو کیا کہتے ہیں تم, ایڈوینٹیشس روٹ. ہاں جی ہاں وہ روٹ جو ہے وہ تو ڈیپ چلی جائے گی نیچے, وہاں پانی کی کمی تو پوری ہو جاتی ہے کچھ حد تک, جہاں موئسچر ریٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈرائی علاقوں میں جو روٹس ہیں زیادہ ڈیولپ کرتی ہیں, ڈیپ روٹس ہوتی ہیں, اور اس کے درختوں کے گرنے کے چانس, پلانٹ کے نقصان کے چانس کم ہوتے ہیں. جہاں شیلو روٹس ہیں وہاں زیادہ اپ روٹ ہو جاتا ہے جلدی سے, طوفانوں سے, آندھی سے, اسٹارم سے, ہیں رائٹ. تو کراپ پلانٹس ہیں یا فارسٹ پلانٹس ہیں یا ابھی جسٹ شربس ہیں, وائلڈ شربس ہیں, کس قسم کے پلانٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ ابھی صرف نارمل پلانٹس, ان کی مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا پلانٹس کی, پر آئیڈیل. ایم ایس سی کر رہے ہو, بی ایس سی؟ نہیں میں بی ایس سی بھی کر رہا ہوں, لیبورٹری میں ریسرچ کر رہا ہوں.
نہ BSc کی MSc؟ BSc ختم کر رہا ہوں میں اس سمر میں. اچھا. تو پروفیسر سے یہ پوچھیں کہ پلانٹ کس قسم کا ہے؟ ضرور ضرور. اس کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. چلو جزاک اللہ. اچھا جی، مبرور رائے صاحب. السلام علیکم پیارے حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Hazur, my name is Mabroor Roy and I'm from Jamaat Edmonton and I'm a chemical engineering student at University of Alberta. And the topic I'm presenting today is carbon capture and storage. Where did you your engineering, BSc engineering? You are a student, engineering student? Yes. Acha. So the word carbon capture and storage is globally accepted to represent the capture and storage of carbon dioxide. So for introduction, carbon dioxide is the colorless gas which is slightly lighter than air, and for the chemical property it has 1 carbon and 2 oxygen atom combined together. And it is also considered one of the most important greenhouse gases. And Hazur, you can see the pie chart and it is showing the greenhouse emission, and the biggest chunk is represent the carbon dioxide, which is 76%, followed by methane, which is 13%, and others. All those gases produces greenhouse effect, and other gases such as oxygen and nitrogen, they are not considered greenhouse gases. So the question is, what is the greenhouse effect? The phenomena through which atmosphere and earth surface get slightly warmer through those greenhouse gases is known as greenhouse effect. And how this works is that the sunlight comes from space and reflected from the earth's surface, and it tries to go back. But due to the presence of those gases in the atmosphere, it is unable to escape, and that reflect back again. And that phenomena repeat itself, and that's how the temperature of the earth and atmosphere rise slightly. According to the one study, if there was no greenhouses present in the atmosphere, we would still be in ice age, and the temperature of earth would be anywhere between -10 to -15 Celsius. And because of this gases present in the atmosphere, according to one research, that the average temperature would be anywhere between 30 Celsius to 40 Celsius. This is an ideal situation, but due to the man-made activity, the carbon dioxide emission is increasing, as Hazur can see in this slide. And those are 2 different statistics from 2 different organizations. And concentration of carbon dioxide is increasing, and that is an alarming situation. And this is why there is a need to take care of this matter. Now, there are some natural processes such as trees. So, 2 different researches say they agree with each other? 2 different research, do they agree with each other? They do agree. It's like statistical data. OECD represent Organization of Economic and Commercial Development. So these are registered stats. And there are other stats which are not registered with this organization. Achha. Okay. So by this chart, like we have to take care of that. So we have some natural processes which are created by Allah Almighty. The first one and the most friendly ones are trees. But the problem with the trees is it takes almost 10 years to tree to get mature where it start absorbing maximum amount of carbon dioxide. So currently this is the cheaper solution, but it is more time consuming. And for the second one, it's the carbon cycle. Again, it is created by Allah Almighty. It is a series of complex processes through which carbon dioxide is stored in the atmosphere, in the sea, and in different kind of formations in the earth. And the third one is the renewable sources, and these are solar energies and wind energies. But again, the cost for this one is really expensive, so this is not really feasible right now. But it is gaining some attention, and lots of research is going on. So what I'm going to cover is there are a lot of ways we capture carbon dioxide, but due to the shortness of time, I'm only going to cover 2, which comes under chemical absorption. The first one is amine-based chemical absorption application, and the second one is direct air capture using sodium hydroxide. So this slide represents the schematics of carbon dioxide using amine system. And for the first chamber, the flue gas enter in the first chamber, which is called absorber, and the purified
air is escaping from that, and through the complex series of processes, we get pure carbon dioxide, which goes to compression section. And this is another method, which is direct air capture using sodium hydroxide. And these are two different schematics. One is the horizontal one and one in the vertical one. And the beauty of this process is that it is only taking simply air it is taking air into the chamber, and air is getting purified, and through the sodium hydroxide, carbon dioxide is getting absorbed. And the schematic A is currently happening at University of Calgary at research level. So this is the first step where we capture the carbon dioxide. Now the next step is where to store it. To store it, we use the depleted gas, oil, and bitumen reservoir, and we use deep saline aquifer. So this is the solution which most of scientists are working on, so that we can reduce the carbon dioxide emissions. Is it feasible? Is it feasible as far as the expenses are concerned? It is, because what they are doing is they are, instead of in some areas, they are putting air into the reservoir to get the pressure so that oil can come outside. So instead of air, they're going to use the carbon dioxide. What common man will get benefit out of it? Because the emission is going to get... यहाँ मस्जिद में अगर करते हैं तो यहाँ किसको how will you clean this air? حضور جو وہ جو ریسرچ ہے اس میں 1.25 میٹر سیکنڈ جو ہے فلو ہوتا ہے ایئر کا، اور اس میں جو میں نے مختلف جگہ پلانٹ لگاتے جاؤ گے؟ نہیں، اس کو پلانٹ تو ہمیں اوپن فیلڈ میں لگانا پڑے گا. پلانٹ لگانا پڑے گا along the ہائی ویز اور موٹر ویز. ہاں جی، سب سے زیادہ تو ایمیشن کاربن ڈائی آکسائڈ کی وہاں ہو رہی ہے. بالکل. ہاں جی، تو وہاں لگاتے جائیں، وہاں سے کلیئر ہو کے آئے گی. پھر انڈسٹریل ایریاز میں رائٹ، پھر اتنی جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے ہر شہر میں، تو پوری اسپیس کو کور کر دو گے اپنے سلنڈروں سے. ابھی تک حضور یہی ریسرچ ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ سکتا ہے آگے شارٹ کر دیں. بٹ کس طرح اس کو بتائے کہ اس میں موسٹلی جو یہ والا پروسیس ہے جو امین والا ہے، وٹ دے آر ڈوئنگ از جو سپوز ہم کسی آئل کو وارم کرتے ہیں تو اس سے جو پولوٹیڈ ایئر نکل رہی ہے ود کاربن ڈائی آکسائڈ، وہی جو ایئر ہے بجائے ایٹماسفیئر جانے کے وہ اس چیمبرس کے تھرو جائے گی. اس کے مطلب کہ اسپیشل پلانٹ ہر گھر کے ہر کچن میں بھی لگاؤ گے؟ ابھی تو نہیں ہے، لیکن شاید آگے لگ جائے. مطلب وہاں بھی تو آخر آئل برننگ وغیرہ جو ہو رہی ہے، ہاں جی، کچن میں بھی تو نکل رہی ہے نا. اس وقت تک حضور کینیڈا میں صرف 2 ہی پلیسز ہیں جس میں یہ کمرشل لیول پہ یوز ہو رہا ہے. یہ دیکھا ہے کہ کس پیس سے جو فارسٹ ہے وہ کاٹا جا رہا ہے. ہاں جی، ہاں جی. اور پاکستان جیسے ملکوں میں یا تھرڈ ورلڈ ملکوں میں جہاں اب کہتے ہیں نا اس بیسٹ سولوشن ٹریز ہیں، تو بیسٹ سولوشن ٹریز تو ہیں. اب پہلے راولپنڈی سے نکلتے تھے مری کی طرف تو سارا جنگل تھا رائٹ، اور اب وہاں سارا جو درخت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اینڈ جس بیرن پہاڑیاں رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں کوئی ایگریکلچر بھی نہیں ہو رہی. تو اگر ان ملکوں کو ٹری پلانٹیشن کی طرف زور دیا جائے نا، کہتے ہیں اگر 1/4 آف یور لینڈ جو ہے ٹری پلانٹیشن میں آ جائے تو آپ کی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آ سکتا ہے. کتنا لینڈ ہے اس وقت ٹوٹل دنیا میں جو جہاں فارسٹ تھا تو اب وہاں سے کاٹ دیا گیا؟ یہ دیکھا. اس کے بارے میں اور اس کی کمرشل فیزیبلٹی کیا ہے؟ حضور اس بارے میں مجھے کوئی اسٹیٹس نہیں مل سکے تھے. میں نے صرف جو میں نے ریسرچ کی تھی وہ ڈفرینٹ پروسیسز تھے. ابھی اب لیبارٹری میں سے گزر رہے ہیں. ہاں جی، کچھ یہ جو آپ کا آخری ہے ہاں یہ جو پول سے لگے ہوئے ہیں، ہاں جی، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کلیننگ پلانٹ ہے. دس از جسٹ اے ریپرزنٹیشن. ابھی جو البرٹا میں ہے، فورٹ سسکیچن میں، ادھر جو سا ہے انڈر گراؤنڈ ڈپلیٹڈ گیس ریزروائر ہے جہاں وہ ابھی کرنٹلی اسٹور کر رہے ہیں. اور اس پلانٹ کو بھی چلتے ہوئے اوپن ہوئے 6 منتھ ہوئے ہیں. اٹس ویری ویری نیو رائٹ ناؤ. اچھا، تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا دنیا کو؟
حضور اس کے اسٹیٹس ابھی تک آئے نہیں ہیں, but they claim that they're going to reduce the It will take Alberta another emissions. 25 years. ہاں جی, It will take another 25 years. ہاں جی, جب اس کا سارا پتہ لگ جائے گا. ہاں جی, چلیں. جزاک اللہ. اور کسی نے نہیں پوچھنا سوال ان سے؟ اینی کوشچن؟ کوئی نہیں؟ چلو پھر نہیں تو نہ سے. نیکسٹ یاسر محمود صاحب. Assalamu alaikum warahmatullah. وعلیکم السلام. My name is Yasir Mahmood. I'm a fourth year geography student at Simon Fraser University, currently doing some research in geoinformation sciences. Just a brief overview, GIS, as it's called, is a system designed for capturing, storing, checking, integrating, analyzing, and displaying spatially referenced data about Earth. آپ کو بی ایس سی ہے مبرور سے؟ بی ایس سی ہے. اچھا رائٹ. So an example of that would be customers at a grocery store can be used in GIS to find out what they are in stock of and what they need. It can be used in terms of streets and parcels of land to do land zoning. Elevation and land usage can be used in disaster aversion, such as landslides and earthquakes, and in real-world applications such as GPS and just route management. Now, the structure of my research is based around raster and vector data. Raster data is discrete and is taken from planes. Basically, it is a picture, and each pixel is given a value based on which we can do analysis of the land. And vector is continuous data taken from GPS satellites, which is used more for policy-related analysis, such as election votes in the US or in Canada or any other country. Just to add on, raster data is used more for element-related applications, such as finding out where you have, like you previously alluded to, where you do have trees and where you don't have trees, so that you can even make the plants that Mabroor was talking about. A recent project I just did was with the Greater Vancouver Regional District. It was a bike lane study where we created an iPhone app to indicate where accidents related to bikes were happening, because the city of Vancouver wanted to have dedicated bike lanes on some streets, and it was a large issue. Bike lane studies? Yes. So on the street, it would be a marked off area with stanchions to make sure that no vehicle could go in there, instead of the usual space at the side of the road. So it would be dedicated, and there would be no way for interruption to their ride. Then? Okay, right. Bikes are being used more and more in Vancouver as a mode of transport as it gets more and more densely populated. For that reason, we were able to find at the end of our study that the bike lanes in place were actually incorrect, and that the ones that needed to be put in, we were able to advise the local government about. Some other projects that I've done is public transport analysis, which is that picture on the top. We wanted to see how well the population of the Greater Vancouver Regional District, how well their access was to getting to different places using our SkyTrain, which is similar to the subway in Toronto and New York, and our bus system. And another project I've done is grizzly bear habitat location suitability analysis. This is the second picture, and it shows possible areas in red where we could have a habitat dedicated to grizzly bears, which would be away from human interaction and where they could breed and repopulate. My future research I'm currently applying for is in health and service. I will be reapplying research done in South Africa in hospitals in Pakistan. It's based around an interactive web atlas development for injury. That research related to this research you are doing presently? That research was done to find out areas and locations that had high incidences of injury,
whether it be related to vehicle accidents or even violence. So they were but able یہ to. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ what relation bicycles have with the geography or the land of the area. Is there any correlation between the No. accident? Huh? There isn't. The bicycles was simply that they needed a mapping application to see which streets to put bike lanes in. Huh? انہوں نے دیکھنا تھا کہ کون سی جو لینز ہیں ان میں زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں بائک سے ریلیٹڈ. تو اگر آپ کے پاس پورا لمبا اسٹریچ ہے ایک روڈ کا تو اس کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 بلاکس ہیں جہاں زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, تو ہمارے پاس ریفرنس ڈیٹا تھی پروف کرنے کے لیے. تو اگر ادھر زیادہ تو کیا ریزن کیا نکلا؟ واٹ از دا ریزن؟ ریزن یہ تھا کہ وہاں ایکسیڈنٹ زیادہ ہو رہے تھے اور 1-2 فیٹالٹیز ہوئی There should be some cause of it. تھیں vehicles and just objects on the street. اچھا, سو جو وہیکلس کو وہاں سے ریموو کر دو اور اونلی بائک استعمال کریں سارے, ہاں جی, رائٹ, to some degree. ٹو سم ڈگری. ہاں جی. تو دین دیئر پرابلم ول آلسو بی سالوڈ. کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. سو مبرور صاحب کی کاربن ڈائی آکسائڈ کم ہو جائے گی اف یو یوز بائسیکلس. اچھا. My future research is outside of that though. It's in health services. It's applying previously done research for my master's. I wanted to see in just the area of Islamabad where they have more accidents related to car crashes and other hazards, and where they're having violence related injury, so that they can have a better way of getting to people that are to victims and giving them the aid that they ریسرچ need. کی تو مجھے سمجھ آ گئی, مگر مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی, پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئی کہ نہیں, کہ اس کی بائسیکلس کے جو اس کے بنانے کے جو ہیں ویز یا روڈس, ان کو ساتھ جیوگرافی سے کیا کنسرن ہے؟ اس کا جیوگرافی کی اپلیکیشن جو تھی, جیوگرافی کا جیسے میں نے ادھر کہا تھا, اگر آپ سب سے ٹاپ والی پکچر دیکھیں نا, اس کے اندر ڈاٹس ہیں. ہاں, تو ہمیں میپ ایسے ملتا تھا, تو ہم اس کو جو ریئل ورلڈ والی پکچر ہے نا اس کے اوپر لے کر کے دیکھتے تھے اسٹیٹسٹکس یوز کر کے کہ کہاں زیادہ کلسٹرز ہیں, تو اس کے مطابق ایڈوائز کر رہے تھے. تو اس ایکسیڈنٹ کی زیادہ ہونے کی وجہ تو یہ بھی تو ہو سکتی ہے جہاں پاکستان میں ٹریفک سینس کی کمی ہے. جی یہ بھی ہے, اس لیے وہ بیریئرز وہ ہوتے ہیں بائک لینس کے, جہاں ہم نے کہا ہے. وہاں اگر آپ یہاں کی طرح ٹریفک لاز کو فالو کریں تو زیادہ ایکسیڈنٹ بڑھ جائیں گے, کیونکہ وہاں تو ڈرائیور کو چلانا نہیں آتا ٹریفک لاز کے مطابق, تو جہاں سے نکلتا چلا جائے. تو اس ہر ملک کی اپنی جو ہے ایک علیحدہ سگنیفیکینس ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی, کہ نہیں کہ کامن رول اپلائی ہو جائے گا ہر جگہ؟ نہیں, کامن رول کبھی بھی نہیں اپلائی ہو سکتا جیوگرافی میں. ہم نے کافی دفعہ جب ریسرچ کیا ہم نے دیکھا کہ جو رولز ہم ڈالتے ہیں, جو لمیٹیشنز ہم ڈالتے ہیں, وہ ایک ایریا میں کام کرتی ہیں لیکن وہ کبھی یونیورسل دوسرے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کی ریسرچ تھوڑی سی سوشل سائنس ریسرچ ہو گئی. جی, سائیکی آف دا پیپل ٹو سم ڈگری, یس. جی, اور ایجوکیشن. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. تو افریقہ میں کیا ہاسپٹل سے کیا اس کا لیں گے؟ اس کا بائک لینس کا جو پروڈکٹ ہے, یہ کلیئرفائی کرنے کے لیے وہ سیپریٹ چیز تھی اور یہ سیپریٹ, یہ ہیلتھ جیوگرافی میں آتا ہے. تو اس کے اندر انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک جو ہاسپٹل تھا اس کے اندر بہت زیادہ کیسز آ رہے تھے آل آف اے سڈن, جیسی ہائی وے ایک بنی تھی. تو اس کے مطابق انہوں نے جب بھی ایک زخمی بندہ آتا تھا تو اس کا نوٹ کرتے تھے کہ کہاں کہاں انجری ہوئی ہے. تو اس کے مطابق انہوں نے کیا تھا کہ ادھر ایمبولینس کے اسپیسیفائی ٹائم پہ رنز ہوں کہ جسٹ ان کیس دیر از اینی کائنڈ آف ایکسیڈنٹ. اور وہاں پولیسنگ بھی امپروو کی تھی, تو الحمدللہ وہاں جو کیسز سے انجری کے وہ کافی ڈاؤن ہوئے تھے.
ٹریفک سینس بھی تو ہونی چاہیے نا. جی. میں نے نائجیریا میں آج سے کوئی 25 سال پہلے لیگس سے کانو تک کوئی 1100 کلومیٹر سفر کیا. اینڈ دیٹ بڑی اچھی موٹر وے تھی, بیٹر دین اینی آف دا یورپین موٹر ویز. لیکن میں نے رستے میں 1100 ایکسیڈنٹ گنے ہیں, اور اتنا وہ ہے ڈرائیونگ, ایسی ریکلیس ڈرائیونگ ہوتی ہے ان کی کہ پتہ ہی نہیں لگتا. تو اس لیے اب میں جب گیا ہوں تو موٹر وے میں کئی جگہ پاٹ ہولس تھے. پہلے ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتے تھے کہ اچھی موٹر وے تھی, اب ایکسیڈنٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہر تھوڑے فاصلے پہ پاٹ ہول ہوتا ہے, وہیں سے گھوم جاتی گاڑی. تو ٹریفک سینس اصل چیز ہے, اور ایجوکیشن. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ضروری ہے نا, اس کو بھی کوریلیٹ کرو اس کے ساتھ. جی, یہ ابھی میں نے شروع تو نہیں کیا, لیکن آئی ول بی کنسیڈرنگ دیٹ. مزید کھولنا پڑے گا اب جا کے, کازز آف ایکسیڈنٹس تو معلوم کرنے پڑیں گے نا. ہاں جی. وہ بیچارہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس کی ڈانگ پازو تو ٹوٹ جاتے ہیں. اصل چلانے والے کو دیکھو وہ کس نے چلاتا ہے گاڑی. ہاں جی. اور پھر ایسے ہیں کہ میرے آگے آئل ٹینکر ایکسیڈنٹ ہوا, بالکل الٹ گیا اور اس کو آگ لگ گئی. اس کے اندر جو تھے لوگ وہ بھی اندر ہی جلنے لگے. کچھ باہر آ گئے, اس کی باہر آگ لگ گئی کیونکہ اسپل ہو گیا, آؤٹ ہو گیا آئل وہاں سے. 3-4 آدمی اس آگ میں جل رہے تھے اور 7 لوگ کھڑے تماشا دے رہے ہیں, کسی نے کوشش نہیں کی بچانے کی ان کو. تو یہ بھی اس میں شامل ہو گئی نا تمہاری ریسرچ میں. ہاں جی. ہیں جی. تو وہاں تو ایمبولینس اور پولیس سروس یہ بھی ضروری ہے نا. جی ضروری ہے. یہ زیادہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایمبولینس اور پولیس کی سروس کچھ ایریا میں زیادہ انکریز کریں کہ یہ ایکسیڈنٹس کم ہوں, ان کی فریکوینسی بھی ڈیکریز ہو. چلو پھر اور کوئی کوشچن؟ کوئی نہیں, سارے انڈیفرنٹ ہیں دوسرے سے. ہاں شکر ہے کوئی تو اٹھا سوال کرنے میں. امریکہ میں سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹ نے زیادہ سوال کیا ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اس وقت. السلام علیکم. ریسرچ پہ. ہاں. My question is that, is your work mainly to collect data, or is there more to collecting data? It's 50-50. We do have to spend a lot of time collecting data, but at the same time we do have to have reasons for collecting that data and then analyzing it. So depending on which statistical method we use and what data we remove as an outlier, or which data we choose to have show up less in terms of priority, we do have to justify it. میرا خیال ہے as far as accident data اور is concerned, وہ تو آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا. جی. وہ آلریڈی موجود ہے. جی. تو اس کے لیے کازز جمع کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹا پتہ کرنے کا دیٹ نیڈز ریسرچ. جی. نہیں. ہاں جی. Just to add, when I do have those maps, there is a write-up in there which we do try to include as much as we can. اب تو انٹرنیٹ سے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے, اتنے ایکسیڈنٹ اس روڈ پہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے جی ہیں, ہاں جی. بٹ واٹ آر دا کازز آف دوز ایکسیڈنٹس یہ نہیں پتہ لگتا. That's where my research is. یہ ریسرچ میں ہے نا. اچھا ٹھیک. اور 15 منٹ اور کیا کرنا ہے انہوں نے داؤد صاحب؟ حضور اوپن ٹائم ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ ان کے 15 منٹ ہیں آپ کے پاس. کوشچنس. میں 15 منٹ لیٹ آیا تھا نا, اس لیے 15 منٹ اور ہیں. ویسے تو ٹائم ختم ہو گیا. بتاؤ یہ عتیق صاحب. السلام علیکم حضور. آپ نے بتایا تھا کہ جینیٹک انجینئرنگ کو اوائڈ کیا جائے, پر right now all the sciences move towards genetic engineering, like transplanting and removing genes and inserting a new one. So اب تو stem cell ہاں جی. آگے what do you suggest? further step ہے genetic engineering کا.
اچھا پھر So, what do you suggest in terms of all the science students who graduate after their bachelor's? What should سارے they do? اسٹیم سیل سائنٹسٹ تو نہیں بن سکتے, تو پھر آگے کرنا پڑے گا نا کام. ہاں جی, تو آپ کو اگر انٹرسٹ ہے, جن کو انٹرسٹ ہے وہ کریں اس میں. اچھا, اور آپ کو تو باٹنی کی طرف سے کر رہے ہیں, ہاں جی, اور یور سبجیکٹ از باٹنی, ہاں جی, تو باٹنی میں اسٹیم سیل پہ جائیں, ٹھیک ہے, وہ کریں. لیکن جو دوسرے ہیں زولوجی کرنے والے یا میڈیسن کرنے والے ہیں, وہ اسٹیم سیل انجینئرنگ, ہیومن اسٹیم سیل پہ ریسرچ کریں, ٹھیک ہے, تو فائدہ بھی ہو. Zur, in our school and in our society, it is becoming increasingly more in tune with homosexuality and their rights. Because it's being discussed so much, how are we supposed to respond to questions on our stance as Ahmadi Muslims to that? یہ تو بے حیائی ہے نا, جی, اصل چیز تو نیچر کے خلاف ہے نا. جی, اگر یہ نیچر میں نہیں ہے چیز, اللہ میاں نے دنیا میں جانوروں میں ہر جگہ ہر جو اپوزٹ سیکس ہے اس کے لیے اٹریکشن رکھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو دنیا اپنے خیالات ہیں, اس کے بعد کہہ دیتے ہیں یہ جی سائیکی ہے. یہ بچپن میں ہی بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو بچوں کی سائیکی چینج ہوتی ہے. اس کے بعد جو بہت ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں. بہت سارے جو ہیں وہ اسکولوں میں جا کے وہاں کے جو ہے اپنا اس کی سراؤنڈنگ, وہاں کا ایٹماسفیئر, اس کا انفلوئنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے ماں باپ کو ہی چاہیے بچائیں, خود بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر قرآن کریم میں ایک قوم کا ذکر آتا ہے کہ ان میں یہ ایسی باتیں تھیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بڑی وارننگ دی, اور نہیں باز آیا تو پھر ان کی تباہی بھی ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اس چیز سے بچنا ہی چاہیے. اب اور اگر آپ ویسے کریں نا تو اس کو اصل میں جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ 1% سے بھی کم ہوتے ہیں. لیکن جب اس کو آپ لیگلائز کر لیتے ہیں نا تو وہ بے حیائی پھر عام ہو جاتی ہے. یہی میں نے آپ کو جو پہلے پرائم منسٹر صاحب تھے نا, اس سے پہلے اسٹیفن ہارپر صاحب سے پہلے جو تھے, ہاں, اس کو میں نے یہی کہا تھا ان دنوں میں کینیڈا میں یہ لا پاس ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا کہ تم لوگ, میں نے پوچھا تھا کتنا ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہے, تو چند 100 تھے جو ان کے پاس تھے. ان کے لیے میں نے کہا آپ اس کو لیگلائز کر کے ایک اوپن دے رہے ہیں راستہ ہر ایک کو, جو نہیں بھی ہے نا اس میں بھی پیدا ہو جائے, یا نئی جنریشن کو خراب کر دیں گے اور قوم کو تباہی کی طرف لے جائیں گے, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ یہی نکل رہا ہے نا, ایسے ایسے قومیں تباہ ہو رہی ہیں. تو یہ تو ہے, احمدی کو تو بچنا چاہیے. اگر جو نمازیں پڑھنے والا ہے, استغفار کرنے والا ہے, بچپن سے اس کی صحیح تربیت ہے, ماں باپ نے کی. بعض بچے ہوتے ہیں کہ ان کی سائیکی ایسی بن جاتی ہے ماں باپ کی غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے بعض دفعہ, اور وہ چند ایک ہوتے ہیں. باقی اگر جب اس کو لیگلائز کر دیں گے تو پھر اسکولوں میں ڈسکشن ہونی شروع ہو جائے گی. پھر جو ہے نا ایک رسپانسبلٹی فیملی لائف کی, اس سے بچنے کے لیے جو بچہ جوان ہوتا ہے یا لڑکی جوان ہوتی ہے تو بچنے کے لیے کہتی ہے کیا ہے, ایک لسٹ ہے نا, اس کے لیے تو ہم اپنا انتظام کر لیتے ہیں, باقی فیملی لائف کی ضرورت کوئی نہیں, ٹھیک ہے. جی, تو آہستہ آہستہ میرے سے کسی نے سوال کیا تھا, میں کہا پھر اگر اس طرح ہی ہونے لگ جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا جب خود نسل ہی ختم ہو جائے گی انسان کی. ہر جگہ پہ ہومو سیکشولیٹی چلنے لگ جائے یا 50% ہو جائے تو ختم ہو جائے گی نا, یا وہ قوم تو تباہ ہو جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ نہیں ہوگی تو اپنی نسلیں ختم کر کے تباہ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کا حال یہ پیش کر دیتے ہیں کہ جی ہم بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا کسی کو کہہ کے لے لیتے ہیں اس میں, تو وہ تو ان کے بچے ہوئے نا, اپنی نسل تو ختم ہو رہی ہے نا آہستہ آہستہ. تو یہ از ناٹ اے سولوشن. تو یہی ہے, یہاں بھی بعض صوبوں میں جو ایک ایجوکیشن سسٹم میں داخل کر دی ہے گے ایجوکیشن ٹائپ چیز, ہومو سیکچولیٹی ٹائپ چیز, وہ
اس سے بے حیائی زیادہ پھیلے گی، اور بے حیائی پھیلنے کے بعد تباہی آتی ہے پھر. اس لیے تم لوگ اگر بچا سکتے ہو اس قوم کو تو بچاؤ. ٹھیک. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حضور میرا سوال دجال کے متعلق ہے. کس کے متعلق؟ دجال کے متعلق. جی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا فری میسن مسلط نہیں کیے جائیں گے. تو میں نے تجھ پر فری میسن مسلط نہیں کیا جائیں. ہاں جی جی. یا فری میسن مسلط نہیں کیا جائیں گے. پھر تو خلیفہ رابع نے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ طریق جدید ان کی پلان کی الٹ ہے. تو میں نے فری جو تحریک جدید ہے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ فری میسنس کی جو مطالبے ان کے الٹ ہے، ان کی اگینسٹ ہے. تو حضور میں نے پڑھا تھا کہ فری میسنس چاہتے تھے کہ دنیاوی تعلیم کے ذریعے لوگوں کو سیکشولیٹی، ہومو سیکشولیٹی اور دہریت ان میں لاگو کریں گے. اور بڑے بڑے حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی لکھا ہے جی کہ یہ جو اتنے زیادہ ان کے پاس اختیارات ہیں نا اس الہام کے بعد ہی، اس میں وہاں تک لکھا ہے کوئی بعید نہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ اور امیر لوگ اس میں شامل ہوں. اس کی وجہ سے یہ دنیا پہ انفلوئنس کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اور اس زمانے میں جب یہ کہا گیا تھا 1903 میں، جب اس وقت کا بادشاہ تھا یو کے کا، مثلاً ایڈورڈ اشٹن تھا شاید. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا ممبر تھا. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ یہ دنیا کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں، اس میں استعمال کرتے ہیں. تو آپ کا سوال کیا ہے اس میں؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں شادی نہیں کی جاتی جب تک لوگوں کی پڑھائی ختم ہو جاتی ہے. تو کیا آپ ہاں پھر جی کیا آپ تو کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی پڑھائی اگر ہائی اسکول میں ہوں تو وہ ان کی شادی کرنا مناسب ہے؟ بات یہ ہے کہ جب لڑکا محسوس کرتا ہے شادی کے قابل اور ایسے حالات ہیں تو کر لینی چاہیے. میں تو لڑکیاں جو پڑھ رہی ہیں کہتی ہیں ہمیں کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، میڈیسن کرنا ہے، ان کو میں کہا کرتا ہوں اگر اچھا رشتہ ملتا ہے تو تم لوگ شادی کر لو، اور ساتھ یہ کنڈیشن رکھ دو کہ ہم نے بعد میں پڑھائی مکمل کرنی ہے. کر لینا اگر کر سکتے ہو. اسی طرح لڑکے یو کے میں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کی شادیاں 20-21 سال میں پڑھائی بھی کر رہے ہیں، شادیاں بھی ہو گئی ہیں. 3-4 کو میں جانتا ہوں، اور میرا خیال ہے آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے. بس پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ باقیوں کو انکریج کریں کہ شادی کرا لیا کرو 20 سال کی عمر میں. ہیں دیکھیں اپنی مثال سامنے کھڑے کریں نا سب اسٹوڈنٹ، تاکہ آپ کو دیکھ کے شادی کی طرف توجہ پیدا ہو. یہی فیملی لائف بنانی چاہیے، اس سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. السلام. رب زدنی علما کے علاوہ کون سی دعا پڑھائی میں ثانیہ پیدا کر سکتی ہے حضور؟ یہ تو قرآن کریم کی دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. رب ارنی حقائق الاشیاء. تو ساری دعائیں ہیں، پڑھو، ان کو غور کرو، ان کو پڑھو. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my pyare Assalaam. How do we explain the concept of the niqab and covering of women when the society thinks it is a form of oppression? What? Again, repeat karo. How do we explain the concept of niqab and covering of women when the society thinks it is a form of oppression? It's form of oppression. اچھا، اگر ایک شخص، ایک عورت، ایک لڑکی ایک سٹیج پہ پہنچ کے خود اس کی نیچر یہ کہتی ہے اپنے آپ کو رکھے، واٹ از دا کانسیپٹ آف پردہ اینڈ نقاب. ٹھیک ہے. حیا جو ہے نا، حیا، ماڈسٹی، وہ
آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے ہے عورت میں، ٹھیک ہے. میں تو مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ کے زمانے سے، اس سے پہلے بھی ہے کہ جب وہ گئے ایک جگہ، وہاں کنویں میں یا پانی کے چشمے پہ بکریاں چرانے والے اپنے جو اسٹاک لے کے آئے تھے وہ پانی پلا رہے تھے ان کو. 2 لڑکیاں ایک کنارے پہ بیٹھی تھیں اپنی بکریوں بھیڑوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. وہ نہیں، انہوں نے پوچھا تم کیوں؟ لہذا کہ یہ مردوں جب پانی پلا لیں گے تو ہم جائیں گی اس وقت. وہ ایک حجاب تھا نا جس کی وجہ سے وہ مکس اپ نہیں ہونا چاہتی تھی ان میں. یہ نیچر تھی، اس کو کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کوئی مذہبی تعلیم نہیں تھی، رائٹ. انہوں نے ان کی پانی پلا دیا، واپس چلی گئیں. اس کے بعد واپس آئی ایک ان میں سے، اس کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ حیا سے شرماتی ہوئی واپس آئی، ٹھیک ہے. باپ بلا رہا میرا، چلے گئے، باپ سے باتیں ہوئیں. اس گھر میں رہنے کے لیے بھی وہ جسٹیفائی کرنا تھا نا کہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے نوجوان آدمی کو. انہوں نے کہا ایک آدمی سے شادی کر لو، ایک بچی سے شادی کر لو، ٹھیک. تو یہ جو کانسیپٹ حیا کا ہے نا، یہ ہر جگہ موجود ہے، اسی کو قائم رکھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نے فرمایا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان، ٹھیک ہے. اور اس حیا کو سامنے رکھو گے تو دوسروں سے بچ کے رہو گے. باقی رہے گی یہ تو ٹھیک ہے، ہاؤ کین وی جسٹیفائی اٹ. مگر جو عورت، جو لڑکی خود کہتی ہے کہ میں نے پردہ کرنا ہے اور اسکار پھوڑتی ہے، اس کو بائی لا اس کے اٹھا دو نقاب، یہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کرو گے؟ میرا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے. سوال ہے وہاں تو کہتے ہو نا ہم کس طرح ہاؤ شوڈ بی جسٹیفائی دس ون ان دس سوسائٹی، تو وہاں کیوں لا اس کو پابند کرتا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ اچکن پہننی ہے تو یہ لا کہ یا پگڑی باندھنی ہے تو یہ لا آ جائے نیا کہ نہیں تم پگڑی نہیں پہن سکتے. وہ کہاں سے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ کرتے ہو. اس لیے جو عورت خود کہتی ہے نا کہ میں نے پردہ کرنا ہے، اس کو پردہ کرنے دو. حیا کا حصہ ہونا چاہیے، ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے، ایک دنیا دار کی اور ایک دیندار عورت کی، ٹھیک ہے. یہی اسلام کہتا ہے کہ 2 مختلف ڈیوٹیاں ہیں، مرد کی اور عورت کی، ان کو کرنے دو، ٹھیک ہے. اور عورت کی جو اگر یہ حیا نہ ہو اور پردہ نہ ہو، مکسنگ اپ نہ ہو، تو بے حیائی پھیلتی چلی جائے گی جس طرح اس سوسائٹی میں پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں آپ کے شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں کے بعد اسی پردے نہ ہونے کی وجہ سے، حیا نہ ہونے کی وجہ سے، مکسنگ اپ کی وجہ سے 65% شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ دوستوں میں انوالو ہو جاتی ہیں، ان کا اعتبار کوئی نہیں رہتا، ٹھیک ہے. تو اسی چیز کو روکنے کے لیے اسلام نے رکھا ہے کہ حیا کو قائم رکھو، اپنے گھروں کو سنبھالو. عورت کا کام ہے کہ گھر میں جب بچے کی تربیت کرنا ہو، ایسی تربیت کرنا کہ وہ ایک جو ہے ویلیویبل پروڈکٹ دے دو سوسائٹی کو، اپنے ملک کو، اپنی نیشن کو، قوم کو. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو انہی چیزوں میں انوالو ہو جائیں گی. سوال یہ ہے کہ جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ان سے نقاب کیوں رکھا جائے، تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ان کو نقاب کیوں اتارا جائے بائی فورس. بعض ملکوں میں لا پاس ہوا ہے نا، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ فرانس نے کیا، یا اس نے کیا کہ حجاب نہیں پہننا، لڑکی نے پبلک پلیسز میں نہیں جا سکتی حجاب کے ساتھ ہیں. یہ تو وہاں بھی تو فورس استعمال ہو رہی ہے نا. اگر یہ تو آپشن ہونی چاہیے نا پھر کھلی. اگر یہ ایک مسلمان پاکستان جاؤ تو وہاں 75% جو عورتیں ہیں وہ رورل ایریا میں رہتی ہیں، رائٹ. اور ان میں سے 75% جو ہیں وہ نہ نقاب اوڑھتی ہیں، نہ پردہ کرتی ہیں، نہ وہ ایک دوپٹہ سر پہ لیا ہوتا ہے جو ان کے لباس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں ان کو فورس تو نہیں استعمال ہو رہی وہاں.
تو ہر چیز کو ایک انہوں نے ایشو بنا دیا ہوا ہے. یہ بھی دجال کی چال ہے جس طرح وہ خود کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کے آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ اس کو جسٹیفائی کرتے ہو تم جو کہ بائی فورس نقاب اتارو؟ ٹھیک ہے. اور اس کی جو تسلیم حسانی نے تفسیر میں بھی لکھی ہے, اس کی وجہ ایک جو نقاب ایک بہت اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہوئی ہے نا پہلی نیچر میں, کہ ایک آئیڈینٹی ہو جائے مسلمان عورت کی اور غیر مسلم عورت کی, تاکہ اس کو لوگ چھیڑے نہ. اب پردہ جو کرتا ہے, حیا جو لیتا ہے, چند ایک لباش لڑکے جو مطلب ہے کہ اسٹریٹ بوائز ٹائپ چیز جو ہیں ان کے علاوہ یا کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا موٹنگ کرنے والے کے علاوہ عموماً لوگ بڑا ریگارڈ کرتے ہیں اگر آپ کا اچھا لباس ہو تو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلو بیٹھ جاؤ. ہاں تمہارے 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں, آ جاؤ تم ہی آ جاؤ بس. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, وعلیکم السلام. میں ابھی currently I study business and I've understood that we are not allowed to work in restaurants that offer pork. So my question is that interest also being haram, as a business student, are we allowed to work in banks that promote or endorse interest? پہلی بات تو یہ ہے کہ پورک اگر اپنے ہاتھ سے کام ہو رہا ہے نا, کر رہے ہو, کاٹ رہے ہو سور وغیرہ, وہ از ناٹ الاؤڈ. ٹھیک ہے. اور جہاں تک شراب کا سوال ہے, الکوہل کا, اس بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ ارشاد فرمایا, اس کو بنانے والا, اس کو رکھنے والا, اس کو سرو کرنے والا, اس کو بیچنے والا, اس کو پینے والا, سب پہ لعنت بھیجی. ٹھیک ہے, وہ تو حرام ہو گئی. پورک کا جہاں تک سوال ہے, وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جہاں تم بھوکے مر رہے ہو تو وہاں کھا بھی سکتے ہو لیکن شراب نہیں پی سکتے کبھی. ٹھیک ہے, پہلی بات. جماعت میں ریسٹورنٹ میں کام کرنے کا وجہ یہ ہے کہ میں نے بھی, اور میرے سے پہلے اس کی مجابے نے یہ کہا تھا کہ اگر تم بھوکے مر رہے ہو تو یو کین بی پرمیٹڈ ٹو سرو ان دوز ریسٹورینٹس, اگر کوئی اور جاب نہیں ہے تو. لیکن جماعت تمہارے سے چندہ نہیں لے گی. جماعت بھوکی نہیں مر رہی. جماعت جو ہے اس میں ڈیسپریٹ کنڈیشن میں نہیں ہے کہ ضرور پیسے لے. ٹھیک ہے, آپ کی اپنی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ بھوکے مر سکتے ہو, اس کے کام جاب نہیں ہوگا تو. لیکن جماعت چندہ نہیں لیتی, اس لیے ون ریزن. سیکنڈلی کہ آج کل کا جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں انٹرسٹ ہر جگہ انوالو ہے. ٹھیک ہے, اور اس نظام کے بارے میں بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو موجودہ بینکنگ کا نظام ہے وہ بڑا اپسیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور کس حد تک کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں. اس لیے اس میں بھی اجتہاد کی ضرورت ہے. اس لیے جماعت میں ایک کمیٹی بنی ہے, بڑا لمبا عرصہ اس نے لے لیا ہے, وہ اس پہ غور کر رہی ہے کہ کس حد تک بینکنگ میں جائز ہے چیزیں. انٹرسٹ حرام ہے جہاں آپ کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ نے پیسہ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنا کسی کو پیسہ دیا اور اس کے پاس یہ رکھ دیا کہ اتنے % میں پروفٹ لوں گا. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم لاس پہ جاتے ہو یا پروفٹ پہ جاتے ہو. ٹھیک ہے, آج کل کی عموماً جو بینکنگ ہے نارملی آپ دیکھیں تو اگر وہ لاس میں جاتے ہیں تو بینکرپسی ڈکلیئر ہو جاتی ہے. جب ہو جاتی ہے تو اس پروفٹ نہ اس کو ملتا ہے, نہ لمیٹڈ کمپنی کو ملتا ہے, نہ اس شیئر ہولڈر کو ملتا ہے, نہیں نہ ملتا, تو بینک لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو اس لیے یہ نظام تو وہاں وہ ویسا نظام تو نہیں رہا جہاں 100% پیور انٹرسٹ بیس پہ کر رہے ہیں. دوسرے, آپ ایک کام کر رہے ہیں بینکنگ میں, بزنس کر رہے ہیں یا بینک میں کام کر رہے ہیں یا کہیں بھی بزنس کر رہے ہیں, آپ تنخواہ لے رہے ہیں یا اپنا بزنس چلا رہے ہیں, آپ اس سے طے نہیں کر رہے بینک سے. اور اگر طے کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں کہ میں اتنا بزنس پہ لون لیتا ہوں, اگر مجھے یہ پروفٹ ملتا رہے گا تو میں اتنے % پروفٹ دیتا رہوں گا. سم ہاؤ وہ بھی ایک فکسڈ ریٹ بن جاتا ہے. لیکن اگر میرا کاروبار کولیپس کر جاتا ہے تو میں کوئی کچھ نہیں دوں گا, میں کورٹ میں جاؤں گا, بینکرپسی کا آرڈر لے لوں گا. ٹھیک ہے,
تو اس میں تھوڑا سا نئی سوچوں کی ضرورت ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو پیسے اگر تمہارے پاس پیسے ہیں, میں تو یہی کہا کرتا ہوں احمدی کے پاس پیسے ہیں نا بزنس کے لیے, تو اپنے پیسے سے کام کرے بجائے بینک لون لینے کے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. بس ہو گیا. خواہش کہ وہ گفٹ کی. ہاں گفٹ لے لو آ کے. میں بھی گریٹ ٹاپ میں ہوں. میں میڈیکل اسکول میں چلا گیا ہوں. جی اچھا, میری امی نے کہا تھا ان کی دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے, گولڈ میڈل لے لیا السلام علیکم. میں ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی میں میڈیکل اسکول مدی نام سے نہیں لکھا ہے. کیا کر رہے ہو؟ میں ہیومن ٹریننگ پڑھ رہا ہوں. اچھا اچھا. کیا کر رہے ہیں؟ میں سول انجینئر. علی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ سول انجینئر. اچھا, عثمان صاحب کیا کر رہے ہو؟ میں بائبل صاحب. اچھا اچھا. عثمان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ہو؟ جی. کیا کر رہے ہیں؟ پیٹرولیم. اچھا, صاحب کیا کر رہے ہو؟ تو عید صاحب کیا کر رہے ہو؟ عید صاحب کر رہے ہو؟ اچھا. ناصر صاحب کیا کر رہے ہو؟ اچھا. السلام علیکم سر. آپ کیا کر رہے ہیں؟ عید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ گرافک کر رہے ہیں. السلام کر رہے ہو؟ میں اپرینٹس الیکٹریشین ٹریڈ میں. میں پری میڈیکل کر رہا ہوں. حضور صاحب آپ ہگلنگ کیسے کہ مجھے آج گلے میں بس کافی ہو باقی نہ آ جائے پھر. السلام علیکم. والد کیا کر رہے ہیں؟ کل کیا رہے ہو, پڑھ کے رہے ہو؟ صبح میڈل لیا تھا. میڈل لیا تھا صبح بھی. ہاتھوں سے سینا آیا تو شروع بھی آیا ہو تو ہاتھوں سے سینا رہتا. یہ کر رہے ہو؟ یہ سب کر رہے ہو؟ میں انجینئرنگ کرتا ہوں. میں ٹیچر بن کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو گیم میں نہ ٹیکنالوجی میں بزنس ٹیکنالوجی بہت ٹیکنالوجی زیادہ انٹرسٹ لگتا ہے نا. جی صاحب کیا کر رہے ہو؟ ہمارا نام سے پتہ ہے, نام سے پتہ ہے. نصاب میں سے کلاس ہے. اچھا کیا کر رہے ہیں؟ ہیلتھ سائنسز میں ریڈیولوجی. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ بزنس اینڈ کامرس. کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. میڈیکل میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. بھی کر رہے ہیں.
میں ہیومن بایولوجی پڑھ رہا اور فزیالوجی اور ہیومن سوچا آج کل کہ میں جامعہ ہائی اسکول میں ابھی لا میں جانا چاہتا ہوں ساری یونیورسٹی نہیں ابھی دیکھیے بایو میڈیکل سائنس میں میں ہائی اسکول میں سائنس اسٹڈی کر رہا ہوں ہائی اسکول میں جامعہ کمیونیکیشن اکاؤنٹنگ میں ڈگری دعا کریے شادی میں آپ کو میں ایک کورس کالج میں ٹیکنالوجی مینجمنٹ تو یہ السلام علیکم سر کیا کر رہے ہیں میں جامعہ ملیہ کا جامعہ ملیہ میں اپلیکیشن ہائی اسکول میں یونیورسٹی میں جانا السلام علیکم سر جیسا کہ یہیں آ گئی ہے دعا کریں کہ ایڈمیشن سر کیا کر رہے ہیں السلام علیکم کیا کر رہے ہیں ابھی 11 میں السلام علیکم ابھی گریڈ 1 ایک پلیز میری دعا کریں مجھے میرے اسکول جانا ہے کیا ہوا جلدی سے السلام علیکم اب نہیں وقت نہیں ہے آ جاؤ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شیما نے بہت ہیلپ کی اس کے لیے اچھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم عمر باجو پاکستان سے اچھا بہت یوٹیوب ہوا ہے میں نے شام رات کے کچھ ممبرز آئے ہوئے تھے ٹورانٹو سے سر السلام کرو جلدی سے جائیں جلدی جلدی آئے ہوئے تھے ساری عاملہ ہی آئے ہوئے چند ممبر کیا مطلب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام. ہاں کیا حال ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور. بہت جزاک اللہ. السلام علیکم. چلو السلام علیکم. جلدی صاحب السلام علیکم. مجھے ایگزام لکھنا. اچھا السلام علیکم.